अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ नाज़रीन, मैं आप सबका इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का उन्वान है सेहतमंद ज़िंदगी इस्लाम और साइंस की रोशनी में। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे दिन की जो शुरुआत होती है, यानी कि इंसान सुबह में जो उठता है उसकी क्या अहमियत बताई गई है इस्लाम में और साइंस में। एक मुसलमान पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं और सबसे पहली नमाज जो कि फ़जर की नमाज है उसमें ख़ास अहमियत बताई गई है। इस्लाम में फ़जर और असर की नमाज की ख़ास अहमियत बताई गई है कि ये वो वक्त है कि फ़रिश्ते इंसान का आमाल नामा अल्लाह सुब्हाना ताला के पास एक रिपोर्ट की शक्ल में लेकर जाते हैं और ये वो वक्त है कि फ़रिश्तों की ड्यूटी एक्सचेंज होती है, यानी कि जो फ़रिश्ते फ़जर के टाइम तक रात भर से इंसान के पास थे और इंसान का आमाल नामा और रिकॉर्ड कर रहे थे, वो जाते हैं और दूसरे फ़रिश्ते आते हैं। तो इस्लाम में सुबह का उठना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यही देखा गया है कि प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में कि ना सिर्फ प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर का एहतमाम करते थे बल्कि तहज्जुद में भी उठा करते थे। आज आपको मेडिकल साइंस बताती है कि अगर रेस्टिंग पीरियड बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है कि इंसान 8-9 घंटे तक एक साथ सो जाए, तो दरअसल ये सेहत के लिए, इंसान के जोड़ों के लिए, उसके जॉइंट्स के लिए बहुत हार्मफुल, हानिकारक और मुश्किल खड़ी करने वाला हो जाता है। क्योंकि जब जॉइंट्स में हरकत नहीं होती तो तमाम जरासिम इसको अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं और उनके लिए आसान हो जाता है कि जब ब्लड सर्कुलेशन इन जॉइंट्स में ना हो, वो अपना घर वहाँ बनाकर वहाँ पर बसना शुरू कर देते हैं। यही एक वजह देखी गई है कि इस्लाम में तहज्जुद का एहतमाम और फ़जर का एहतमाम इंसान के लिए ना सिर्फ इस्लाम में इबादत के तौर पर अहमियत रखता है, बल्कि आज साइंसदान आपको इसके फ़ायदे भी बता रहे हैं, इसकी हिकमत भी समझा रहे हैं, जो कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने 1400 साल पहले मुसलमानों को ज़िम्मेदारी दी। फ़जर में जब इंसान उठता है तो यहाँ पर साइंस आपको हार्मोन सिस्टम के ताल्लुक़ से समझाती है कि एक हार्मोन्स यानी कि केमिकल सब्सटेंसेस कुछ छोटी छोटी मिक़दार में कुछ ऐसे लिक्विड, कुछ ऐसे पानी इंसान के जिस्म में पाए जाते हैं जो कि एक बायोलॉजिकल रिदम पे चलते हैं, यानी उनके चलने का एक मैकेनिज़्म होता है। और ताज्जुब वाली बात यह है कि आज की मेडिकल साइंस ये बताती है कि जो मुसलमानों का तरीक़ा है फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, यानी कि इंसान लाइट एक्सरसाइज कर रहा है दिन में 5 मरतबा, वो इन हार्मोन्स पर बहुत प्यारा असर डालते हैं। तहज्जुद की एक बात हम गौर कर सकते हैं कि जब इंसान तहज्जुद में उठता है, वो कुछ ऐसा हिस्सा है कि फ़जर से पहले यानी सुबह होने से पहले का हिस्सा है। यहाँ पर यह ख़ास हम गौर कर सकते हैं कि ये लॉन्ग पीरियड ऑफ रेस्ट को ब्रेक करने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा है। फिर उसके बाद ये देखा गया है प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में कि तहज्जुद के बाद वो फिर से थोड़ा आराम फरमाते थे और उसके बाद मुअज्जिन आते थे और फिर प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज के लिए लीड करने के लिए चले जाते थे। यानी कि पीरियड ऑफ रेस्ट को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया गया है तहज्जुद में। तहज्जुद पढ़ने के बाद फिर से थोड़ा सा आराम हम प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में देख सकते हैं। तो माना ये नहीं है कि इस्लाम में बिल्कुल रेस्ट को ख़त्म करना या रेस्ट को ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई है, बल्कि एक प्रोलॉन्ग्ड रेस्ट को ब्रेक किया गया है जो कि इंसान के जॉइंट्स के लिए बेहतरीन है। आइए अब जानते हैं कि हार्मोन्स का जो बायोलॉजिकल रिदम है वो मुसलमानों की नमाज से कैसा मेल झोल बनाता है। इंसान में
کورٹیسون نام کا ایک ہارمون ہوتا ہے جو کہ خاص طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ فجر کے ٹائم پہ یہ کورٹیزون اپنی مقدار میں بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہارمون انسان کو ایکٹیو بنانے میں مدد کرتا ہے، انسان الرٹ ہو جاتا ہے اور صبح کی جو کچھ اس کی ڈیمانڈز ہوتے ہیں، جو اس کو ایکسرسائز کی ڈیمانڈ انسان کو ہوتی ہے کہ اسے جاب جانا ہے یا اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، وہ آسانی سے صبح کے وقت انجام دے سکتا ہے۔ یہ کچھ مدد ہارمونز بھی انسان کا کر رہے ہیں کہ ان کی مقدار کچھ انسان میں بڑھنے سے ایک پرٹیکولر ٹائم پہ انسان زیادہ پروڈکٹیوٹی بتا سکتا ہے۔ تو فجر کے ٹائم پہ، صبح کے ٹائم پہ انسانوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کورٹیسون کا ہارمون بڑھنے سے، اس کا لیول بڑھنے سے انسان میں ایکٹیونیس آتا ہے اور انسان کام کرنے کے لیے اور آسانی سے وہ اپنے پروڈکٹیوٹی کو بتا سکتا ہے۔ اور پھر جب انسان ظہر کی طرف جاتا ہے تو پھر یہ کورٹیسون کا لیول تھوڑا ڈیمینش ہوا، یعنی کہ کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور جب انسان عصر تک پہنچتا ہے تو کورٹیسون کا لیول پوری طریقے سے ختم ہو جاتا ہے اور ایڈرینلین کا زور زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ ایڈرینلین ایک اور ہارمون ہے جو کہ عصر کے وقت پر دیکھا گیا ہے کہ انسانوں کے جسم میں یہ زیادہ مقدار میں دیکھا گیا ہے۔ اور یہاں پر ایک بہت بڑی اہمیت والی میڈیکل سائنس کا پوائنٹ چھپا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 238 میں فرماتے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کو کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرے۔ غور کیجئے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ پروٹیکشن، حفاظت یعنی کیئرفل رہنے کی بات کر رہے ہیں، اور یہاں اس آیت میں کہہ رہے ہیں خاص طور سے بیچ کی نماز یعنی کہ عصر کی نماز۔ اور صحیح احادیث میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی انسان عصر کی نماز چھوڑ دے تو گویا کہ اس نے اپنا پورا مال اور اپنے تمام خاندان کو کھو دیا ہے۔ یعنی کہ ایک مسلمان کے لیے عصر کی نماز کا چھوڑنا بہت بری بات سمجھی جاتی ہے اور اس کا گناہ بھی زیادہ ہے اور اس کا نقصان کا آئیڈیا بھی ہمیں حدیث میں مل رہا ہے۔ یعنی کہ عصر کی نماز کا چھوڑنا ایک مسلمان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا میڈیکل سائنس ہمیں عصر کی نماز پڑھنے کے کچھ فائدے بتاتی ہے۔ جی ہاں، میڈیکل سائنس آپ کو کہے گی کہ اس وقت پر، عصر کے وقت پر جوڑوں کی حرکت ہونا، انسان کے جسم میں ایک ہلکی سی ایکسرسائز ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو طریقے کے ہارمونز عصر کے بعد بڑھنے لگتے ہیں وہ انسان کو ایک انیکٹیو سٹیٹ سے ایک دم ایکٹیو سٹیٹ میں لانے کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور یہ دیکھا گیا ہے کہ خاص طور سے ہارٹ پیشنٹس میں اگر اس طریقے کا ہارمون کا ایک دم چینج ہونا، اس کو ایکسرسائز سے بیلنس نہ کیا جائے تو پھر ان کے دل پر یہ بھاری زور ڈال سکتا ہے۔ یہی ایک وجہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عصر کی نماز پر زور دیا ہے، کیونکہ عصر کی نماز میں جو ہارمون چینجز ہو رہے ہیں، جب انسان اپنے جسم کو اٹھا کر نماز میں جوڑوں کی حرکت کرتا ہے تو جسم پورا تیار ہوتا ہے اس ہارمون کے چینج کو سنبھالنے کے لیے۔ تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے میڈیکل سائنس آج آپ کو عصر کی نماز کی حکمت بھی سمجھا رہے ہیں کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی وقت کی نماز کو اتنی زیادہ اہمیت بتائی ہے۔ تو عصر کی نماز کا پڑھنے سے انسان کے جسم میں جو ہارمونل چینجز ہو رہے ہیں وہ انسان پر نقصان دہ ہو سکتے ہیں، اگرچہ کہ وہ نماز نہ پڑھیں، اور جس طریقے کی لائٹ ایکسرسائز کا حکمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز میں رکھی ہے، اگر وہ ایکسرسائز انسان کو نہ ملے تو پھر اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ پھر جب عصر کا وقت ٹل جاتا ہے تو انسان نیند کی طرف جاتا ہے اور تمام ہارمونز جو کہ انسان کے اندر نیند پیدا کرتے ہیں وہ زور کرتے ہیں، اور انسان جو بالکل ایکٹیو تھا دن میں اب وہ نیند کی طرف جاتا ہے اور اپنے کام کو ختم کرتا ہے، اور پوری بایولوجیکل ردم انسان کی بھی ویسے ہی چل رہی ہے کہ وہ مغرب کے ٹائم پہ اس کو نیند کے قریب وہ آ رہا ہے اور پھر اس کو تھوڑی سی ایکٹیویٹی کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی سونے کا ٹائم نہیں ہوا ہے، اسی لیے مغرب کی نماز پڑھنے سے انسان جو کچھ تھوڑی بہت اس کے کام ہیں جو اس کو نپٹانا ہوتا ہے وہ مغرب کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کے باڈی میں پھر سے وہ پھرتی آتی ہے، وہ ریجوینیشن ہوتا ہے، وہ نرشمنٹ ہوتا ہے اس کے جوائنٹس کو، تاکہ وہ باقی کے کام نپٹا لیں
اور پھر عشاء کا وقت آتا ہے. اور یہ دیکھا گیا ہے صحیح حدیث میں کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کے بعد بات کرنا اور عشاء سے پہلے سونا پسند نہیں تھا. عشاء کے بعد سونے کے لیے حدیثوں میں حکم آتا ہے کہ بہتر ہے انسان کے لیے کہ وہ عشاء کے بعد سو جائے اور بے وجہ بات نہ کرے. یہی ایک وجہ ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہمیں ایک طریقہ بتا رہے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مقرر کیا ہے. لیکن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کیسے میڈیکل سائنس بھی آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ بایولوجیکل ردم یعنی 5 نمازوں کا پڑھنا اور ساتھ میں انسان کی ہارمونل ایکٹیویٹی، انسان کے جسم میں جو کچھ حرکتیں ہو رہی ہیں وہ کتنی بہترین طریقے سے ایک سائیکل میں چل رہی ہیں. یہ بہترین حصہ ہے جو کہ انسان کی صحت کے لیے ایک بہترین انتظام لے کر آیا ہے. تو یعنی کہ نماز ایک تو اسلام کا بہت اہم حصہ ہونے کے علاوہ، ایک تو انسان کو اجر دلانے کے علاوہ، اللہ کی رحمت اور خوشی دلانے کے علاوہ ایک بونس پوائنٹ یہ بھی دے رہا ہے کہ انسان کا بایولوجیکل ردم بہترین طریقے سے چل پا رہا ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ناشتے کی اہمیت اسلام میں آئی ہے. اگر ہم روزوں کے تعلق سے جانیں گے تو ہمیں صحیح مسلم کی یہ حدیث ملے گی کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سحور لے لینا چاہیے کیونکہ اس میں برکت ہے. ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو لوگ سحری کرتے ہیں ان پر تمام فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ان پر برسیں. یعنی کہ اسلام میں جب روزوں کا وقت آتا ہے، جب رمضان آتا ہے تو سحری کی بہت بڑی اہمیت بتائی گئی ہے. اور آج آپ کو تمام نیوٹریشنسٹ آپ کو بریک فاسٹ کی اہمیت بتاتے ہیں. جی ہاں، انسان کے تمام غذا کے سسٹم میں سب سے اہم غذا بریک فاسٹ ہوتی ہے، ناشتہ ہوتا ہے. اور یہی دیکھا گیا ہے اسلام میں بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو آسانی دی ہے. روزوں کو رکھنے میں سب سے اہم چیز اور سب سے اہم فوڈ اور اہم ٹائم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں وہ ہے سحری. یعنی کہ سحری کے لینے سے انسان کے لیے بہت زیادہ آسانی ہے. بریک فاسٹ جو کھاتے ہیں اور ناشتہ جو کرتے ہیں ان لوگوں میں دیکھا گیا کہ ان میں وائٹامن کا ایبزارپشن بہت بہترین طریقے سے ہوتا ہے. عام طور پر اگر انسان تمام کے تمام وائٹامن اے، ڈی، ای کے اور وائٹامن بی کمپلیکس یا وائٹامن سی اپنے غذا میں لے ہی لے، لیکن اگر اس کا ناشتہ برابر نہ ہو تو یہ وائٹامنس ویسے کے ویسے باڈی میں سے نکل جاتے ہیں. اس وائٹامنس کا ایبزارپشن نہیں ہوتا. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ ناشتہ لیتے ہیں اس وائٹامن خاص طور سے اے، ڈی، ای کے، یہ جو فیٹ سولیبل وائٹامنس ہے ان کا ایبزارپشن ان کے جسم میں بہترین طریقے سے دیکھا گیا. اور آپ کو یہ بھی سٹڈیز بتاتے ہیں اور ریسرچ بتاتے ہیں کہ جو لوگ ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کرتے ہیں ان پر یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ جو ناشتہ کرنے والے لوگ ہیں وہ کیسے اپنے پروڈکٹیوٹی میں پرفارم کرتے ہیں اور جو ناشتہ نہیں کرتے ان کا کیا حال ہوتا ہے. تو یہ جانا گیا کہ جو لوگ ناشتہ نہیں کرتے ہیں وہ نہ صرف انیکٹیو اور ڈل ہو جاتے ہیں دن کے گزرنے پر، بلکہ ان میں مایوسی بھی چھا جاتی ہے. جی ہاں، ہارمونز کی وجہ سے اور اس کے امبیلنس کی وجہ سے اور ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے، کاربوہائیڈریٹ کا میٹابولزم صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے انسان میں مایوسی بھی چھا سکتی ہے. اور یہی بات دیکھی گئی ہے لوگوں میں جو کہ ناشتہ نہیں کرتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ناشتہ کرتے ہیں ان کے اندر نہ صرف وٹامن کا ایبزارپشن اچھا ہو رہا ہے بلکہ وہ الرٹ ہیں، ایکٹیو ہیں اور بہتر ریاکشن، یعنی کہ اگر کوئی حرکت ہونے پر ان کے اوپر کچھ رسپانس اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے وہ ریاکشن دے رہے ہیں، ان کی رسپانسونیس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ ناشتہ لیتے ہیں وہ اپنے ویٹ کو آرام سے کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ نیوٹریشنسٹ آپ کو بتائیں گے کہ ناشتہ لینے کی وجہ سے انسان کا جو میٹابولزم ہے وہ جمپ سٹارٹ ہو جاتا ہے. میٹابولزم وہ چیز ہوتی ہے کہ انسان اگر کھانا کھائے تو اس کا ڈائجسٹو پاور اس طریقے کا ہو جاتا ہے کہ وہ پوری طریقے سے کھانے کو ہضم کرے اور انسان کو انرجی دے، نہ کہ فیٹ دے. لیکن اگر کوئی انسان بالکل ناشتہ نہ کرے
اور پھر چائے اور بسکٹ کے ناشتے کے اوپر وہ دوپہر کا کھانا کھاتا ہے تو انسان کا جسم یہ سمجھنے لگتا ہے کہ مجھے شاید کھانے کی کمی ہو رہی ہے، شاید کچھ فیمن ہے کہ مجھے کھانا نہیں دیا جا رہا ہے، تو جو کچھ کھانا مجھے مل رہا ہے اس کو فیٹ میں کنورٹ کر دیا جائے۔ یہی ایک بات ہم غور کر سکتے ہیں موٹے لوگوں میں کہ ان کے پاس فیٹ سیلز اور موٹاپا تو بہت ہوتا ہے لیکن انرجی کم ہوتی ہے۔ یہ وجہ اس لیے ہے کیونکہ جب انسان کے میٹابولزم کو یہ سیکھ دی جا رہی ہے کہ تمہیں کھانا نہیں ملنے والا ہے، تو جو کچھ کھانا آئے گا، چاہے وہ فیٹ ہو، چاہے وہ ترکاری ہی کیوں نہ ہو، وہ تمام کا تمام انسان کے جسم میں جا کر کے فیٹ میں تبدیل ہوتا ہے اور نہ کہ انرجی میں۔ تو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ناشتے کی اہمیت نیوٹریشنسٹ آپ کو بتاتے ہیں اور کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی انسان کو صبح میں اٹھنے کا سسٹم، سحری کا سسٹم یعنی ناشتے کی اہمیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سکھائی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سونے کے طریقے میں کیا حکمت ہمیں ملتی ہے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کا طریقہ کیا ہوتا تھا اور اس میں آج سائنس آپ کو کیا اس کی حکمت بتا سکتی ہیں۔ سونے کے طریقے میں اگر ہم دیکھیں تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیثوں میں آیا ہے کہ جب انسان سوئے تو پھر اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے سیدھے گال کے نیچے رکھ کر کے سیدھے سائڈ پہ یعنی کہ رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف پلٹ کر کے سونا، یہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دیکھا گیا ہے۔ اور آج آپ کو میڈیکل سائنس بتائیں گی کہ اس طریقے کے سونے سے یعنی یہ جو پوزیشن ہے کہ آپ اپنے چہرے کو رائٹ سائڈ پلٹا رہی ہیں، چہرے کے نیچے رائٹ ہینڈ رکھ کر جو سو رہی ہیں، اس سے دل پر کم سے کم پریشر پڑتا ہے اور پیٹ کا ہاضمہ بہترین طریقے سے ہوتا ہے جب انسان اس طریقے سے رخ کر کر سوتا ہے۔ اور حدیثوں میں آیا ہے کہ جب انسان سونے کے لیے تیار ہو تو پھر اپنے بستر کو 3 بار اس کو جھٹکنا چاہیے تاکہ اس میں کوئی جراثیم یا پھر کوئی خطرناک کیڑا اس میں نہ رہے۔ تو دیکھیے کہ اسلام کس طریقے سے ایک انسان کی رہنمائی کر رہا ہے، نہ صرف عبادت کے کاموں میں بلکہ اس کے زندگی کے ہر ایسپیکٹ میں قرآن اور حدیث بہترین طریقے سے رہنمائی کر رہا ہے اور کچھ چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض بنا ہے۔ یہ وجہ ہم جان سکتے ہیں کہ اگر انسان کو اس کی حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے لیکن کیونکہ اللہ نے فرض کیا ہے انسان اسے کرنے لگتا ہے اور اس کا فائدہ اسے اپنے آپ ملنے لگتا ہے۔ اور آپ کو آج سائنسدان بتائیں گے کہ ہمارے بستر پہ بیڈ بگس اور ڈسٹ مائٹس نام کی چھوٹے انسیکٹس ہوتے ہیں جو کہ انسان کو بہت سارے فیورز اور ساتھ میں بہت ساری انفیکشنز بھی وہ دے سکتے ہیں۔ بیڈ بگس تو انسان کو آنکھوں سے نظر آ جا سکتے ہیں جسے کھٹپل کہتے ہیں، لیکن ڈسٹ مائٹ ایسے ٹائپ کا انسیکٹ ہے جو کہ بالکل آنکھوں کو نظر نہیں آتا۔ یہ اتنا چھوٹا ہے کہ انسان کے جسم کے ایک چھوٹے سے بال پر ایک تقریباً 10-15 ڈسٹ مائٹس رہیں گے اور انسان کو دکھائی نہیں دے گا کیونکہ بال خود اتنا تھن ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ڈسٹ مائٹس نظر آنا تو ناممکن ہے۔ اور ڈسٹ مائٹ سے یہ بتایا جاتا ہے کہ نمبر 1 کاز ہے استھما دینے کے لیے، یعنی استھما کے پیشنٹس استھما کی بیماری ہونے کے زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں اگر انسان اس ڈسٹ مائٹس کو کلیئر نہ کریں۔ تو یہ ضروری ہے کہ اپنے سونے کے ایریا کو بالکل صاف ستھرا رکھیں اور دھول سے دور رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ اس بستر کو جھٹکنے سے بہت حد تک بیڈ بگس اور ڈسٹ مائٹس کو آپ اپنے بستر سے نکال سکتے ہیں۔ یہ بھی بہتر ہوگا کہ انسان ہفتے میں 1 بار اپنی بیڈ شیٹ کو بدلے، اپنے پلو کورز کو بدلے اور اس کو گرم پانی میں اس کو دھونے سے تمام بیکٹیریا مر جائیں گے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک پیاری حدیث جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 3 دفعہ اپنے بستر کو جھٹکا جائے، اور آج آپ کو میڈیکل سائنس بتا رہی ہے کہ کس طریقے کے انسیکٹس ہیں جو کہ خاص طور سے اس بستر پر وہ اپنا گھر بناتے ہیں اور انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ضرورت کا خیال رکھا ہے اور اس کی زندگی کو آسان سے آسان بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کس طریقے سے ہر ایسپیکٹ میں انسان کی زندگی میں مدد کر رہا ہے، اور یہ معمولی چیزیں سونے کا طریقہ، اٹھنے کے طریقے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی
بہترین طریقے سے مسلمانوں کو اور انسانوں کو رہنمائی دی ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے تو سونے کے طریقے میں ایک اور اہمیت والی چیز ہمیں نظر آئے گی کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے جاتے تھے تو وضو کیا کرتے تھے، اور یہ سائنسدان بھی آپ کو بتائیں گے کہ وضو کرنے سے، یعنی کہ ویسے پارٹس کو دھونے سے جو کہ پولیوشن کو ایکسپوزڈ ہے، ڈسٹ کو ایکسپوزڈ ہے، انسان میں بہت زیادہ ریلیکسیشن آ جاتا ہے اور وہ بہتر نیند سو سکتا ہے۔ تو یعنی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا جو طریقہ بتا رہے ہیں، خاص طور سے آج کل کے بہت ماڈرن لائف سٹائل میں جہاں پر اتنی ساری ٹینشنز ہو رہی ہیں، انسان کو سونا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تب اگر وہ وضو بنا لے تو خود بخود اس کے جسم پر ایک ریلیکسیٹو ایفیکٹ آ جائے گا، جس کی وجہ سے وہ آسانی سے سو سکتا ہے۔ یہ بھی ایک حکمت پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے حدیثوں سے بتائی ہے۔ پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان اگر سونے سے پہلے سورہ ملک کو پڑھ لیتا ہے تو پھر اگرچہ کہ اس کا انتقال اس رات میں ہو جائے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر سے خبر کا عذاب ہٹا دیتے ہیں۔ تو یعنی کہ انسان کو، خاص طور سے ایسے انسانوں کو جو اتنے بزی ہے، جو یہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں کہ وہ کتنی عبادت دن بھر میں کرتے ہیں لیکن اللہ سے ڈرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان پر نہیں آئے، ان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ بس سونے سے پہلے سورہ ملک کو پڑھ لیں۔ اگر اس دن موت آ گئی تو پھر وہ اطمینان سے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس خبر کے عذاب سے ان کو بچا لیں گے، اس اطمینان کے ساتھ وہ سو سکتے ہیں۔ یہ بھی ہمیں طریقہ سکھایا گیا ہے سونے کے طریقے میں کہ سونے سے پہلے خل کے سورہ یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ لینا چاہیے اور آیت الکرسی کو بھی پڑھ لینا چاہیے۔ ایک مسلمان کو صرف انسیکٹس یا پولیوشن سے ڈر نہیں ہوتا ہے، اس سے ہی اس کو نقصان نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسلام جنات اور شیاطین سے بھی انسان کو حفاظت کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کو بھی بنائے ہیں، جن کے بھی خالق ہیں، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ رات میں انسان اپنی حفاظت اگر کروانا چاہتا ہے تو پھر ان خل کے سوروں کا وہ اہتمام کرے۔ اور خاص طور سے جب انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں جو کہ انسان کی رات بھر حفاظت کرتا ہے، چاہے وہ حفاظت جنات سے ہو یا پھر وہ کوئی کیڑے مکوڑوں سے ہو جو کہ انسان کو کاٹ سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی کمفرٹ کے لیے اس کا کتنا خیال رکھے ہیں، اور قرآن مجید اور حدیثوں کے ذریعے سے اس کا بہترین پروٹیکشن کا انتظام، اس کے آرام کا انتظام ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ تعجب والی بات ہوتی ہے کہ انسان یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الودود ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے حد محبت کرنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہمیں قرآن مجید کے حکمات اور حدیثوں کے حکمات میں بے شمار طریقے سے نظر آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات کا انتظام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے، رہنمائی انسان کو دی ہے تاکہ اس انسان کی زندگی آرام دہ اور حفاظت والی اور اس کو کم نقصان پہنچانے والی ہو جائے۔ انشاءاللہ آگے کے ایپیسوڈز میں ہم دیکھیں گے کہ اور کس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو صحت مند بنا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم اس ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔